बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही हुआ जिसका डर था। नरेंद्र मोदी ने इस सिचुएशन को, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को, लड़ाई की जंग की सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे दोबारा अपने लिए सियासी फायदे निकालना शुरू कर दिए। मक्कार, अय्यार और नफरत पर सियासत करने वाला जो लीडर होता है वो यही करता है। नरेंद्र मोदी पहले भी यही कर रहा था, अब भी यही किया है। राजस्थान में नरेंद्र मोदी पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहा था और वहां पर नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है और हमेशा ठंडा है, लेकिन मोदी का जो लहू है वो गर्म रहता है। और अब मोदी की रगों में लहू नहीं बह रहा। नरेंद्र मोदी कहने लगा कि मेरी रगों में अब लहू नहीं बह रहा, अब मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। फिर उसने कहा कि वो लोग जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, होता ये ना कि जब कोई बेवा होती है तो उसका सिंदूर मिटा दिया जाता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें आज हमने मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज उन्होंने एक एक खून के कतरे का हिसाब चुकाया है। और फिर वो कहने लगा कि जो अपने हथियारों पर घुमंड करते थे उन्हें मलबे का ढेर बनाया है। नरेंद्र मोदी ये सामने भक्त थे, हजारों की तादाद में, उनसे खिताब कर रहा था। और हुआ ये कि जो होता है ऐसे मौके पर वही हमने देखा। नरेंद्र मोदी के ये भक्त बाकायदा तौर पर मुक्के लहरा रहे थे, जोश और जज्बे का इजहार कर रहे थे और मोदी जी कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी इंतखाबी फायदा उठाना जानता है। आप अगर इस सिचुएशन को देखें तो ये हम कहेंगे तो हमारा दुश्मन है, हम यही बातें करेंगे। लेकिन भारत में इस वक्त खुद क्या हो रहा है? भारत के साबिक वजीर खारिजा हैं यशवंत सिन्हा। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसके रहनुमा हैं और ये साबिक वजीर खारिजा हैं भारत के। अब यशवंत सिन्हा कहते हैं हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। वो कहते हैं मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नाकामी सिर्फ ऐसी नहीं है कि जंग में नाकाम हो, कहते हैं सिफारतकारी की सतह पर भी नाकाम हुए, दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं हुई, और जो इंटेलिजेंस नाकामी है वो भी है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा। आज अगर इस पर कोई बात करेगा तो वो भारत में गद्दार करार दिया जाता है। लोगों को सच बताना होगा। मोदी की सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने ऑल पार्टी इजलास को नजरअंदाज करके बिहार में सियासी बयानात देने को तरजीह दी है। फिर वो कहते हैं कि मोदी और बीजेपी प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत में बड़ी बात हो रही है कि इस ऑपरेशन में नाकामी हुई, मार पड़ी, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो अर्नब गोस्वामी कहेगा, जो मेजर गौरवारिया कहेगा, जो गोदी मीडिया कहेगा, वो तो वही राग है जो नरेंद्र मोदी के लिए वो हमेशा गाते थे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बता रहा है कि क्या हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया तैयारों की तबाही की तादाद बता रहा है। इंटरनेशनल मीडिया नरेंद्र मोदी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर लेट गए ये बता रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कहीं भी ये बयान नहीं दे रहा कि पाकिस्तान ने भारत से कहा था कि आप सीज फायर करें, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इस सिलसिले में पहल की थी। अब भारत में सवाल उठ रहा है कि जो दावे आप कर रहे हैं ये दावे कहाँ हैं? कोई भी सच्चाई हमारे सामने ऐसी नहीं आ रही। और वहां पर अब एक और बात की जा रही है कि एक नरेंद्र मोदी के चाहने वाले सिर्फ नफरत का प्रचार करते हैं मोदी की तरह। सोफिया कुरैशी, विक्रम मिस्री, अदाकार वगैरह, इस तरह की मिसालें। वो कहते हैं साथ में एक और बात याद रखिए कि इनको इसलिए भी नफरत का निशाना बनाया गया है कि ये लोग सिर्फ झूठ 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 बोल रहे थे। तो ये अब भारत में रियलाइजेशन है, इस पर बड़ी बात हो रही है। यशवंत सिन्हा जैसी फिगर अगर ये बात कर रही है, तो मोदी जो आज खिताब कर रहा है, आने वाले दिनों में खिताबात करेगा, तकारीर करेगा, उनमें आपको वही नजर आएगा कि हमने मिटा के रख दिया, उड़ा के रख दिया, पाकिस्तान में तबाही मचा दी।
جو دنیا بتا رہی ہے وہ سچ ہے جو مودی کے منہ پر کالک ہے، تو یہ کالک اس کے منہ پر رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے حالات پر، پاکستان کی سچویشن پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں آپریشن کامیاب ہوا، الحمدللہ، مارکہ حق کامیاب ہوا، بنیان مرصوص کامیاب ہوا، اور اس کامیابی کے بعد قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کامیابی کے اعتراف میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہو گئے، یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور یہ پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، یہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے فیصل واؤڈا کو دیکھا۔ فیصل واؤڈا نے کچھ باتیں سنائیں میاں نواز شریف کو، کچھ باتیں عمران خان کو سنائیں، اور فیصل واؤڈا نے جو دھمکیاں دینے کا کام ہے وہ کیا۔ اس کے بعد فیصل واؤڈا آج ہمیں ایوان میں نظر آئے، اور فیصل واؤڈا صاحب بات کر رہے تھے ایوان میں فوج کے بجٹ سے متعلق۔ انہوں نے کہا ترقیاتی بجٹ روک دیں، بڑے بڑے پروجیکٹس روک دیں، ہمیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یہ ان کے ورڈز تھے جو دبا دب خون دے رہے ہیں، جو دبا دب خون دے رہے ہیں، ان کے لیے کام کرنا ہوگا، ان کے لیے سوچنا ہوگا، ان کی تنخواہوں کو ٹرپل کرنا ہوگا۔ فیصل واؤڈا صاحب کہنے لگے ہمیں دفاعی بجٹ اپنا ٹرپل کرنا ہوگا، اور یہ ٹرپل کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ تو فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ اس کامیابی میں جو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پوری قوم جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے لیے سر آنکھوں پر، حکم سر آنکھوں پر ان کے لیے تیار ہے کہ قربانی دے۔ پوری قوم ان کے لیے تیار ہے جنہوں نے دفاع وطن کیا۔ لیکن فیصل واؤڈا صاحب جب ڈیفنس بجٹ ٹرپل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تنخواہیں ٹرپل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ حقیقتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جو سرحد پہ کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کی تنخواہ ٹرپل ہو، جو ہمیں ناکوں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، شہروں میں بھی سپاہی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس کی تنخواہ ٹرپل ہو۔ بہت مشکل صورتحال میں کام کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سپاہی، لانس نائک، حوالدار۔ میں بات کر رہا ہوں ان عہدوں کی جنہیں ہم آفیسرز میں، کمیشنڈ آفیسرز میں شامل نہیں کرتے، ان کی تنخواہ ٹرپل ہو۔ بٹ ہمارے آفیسرز کی بھی تنخواہ بڑھا لی جائے، بٹ ہمارے ہاں ایک کرائٹیریا ہے آرمی کے آفیسرز کے لیے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول کے بعد، وہ میں نے ایک بار پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتا رکھا ہے، تو اس کو مجھے دوبارہ گوگل کر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارا یہ شروع آتا ہے کہ تم ایک ایک چیز پر نظر رکھ کر غداروں والی باتیں کر رہے ہو۔ تو ایک کرائٹیریا ہے کہ ہر سرٹن ایک لیول کے بعد جب آپ اگلے عہدے پر ترقی پاتے ہیں، اس سے اگلے عہدے پر ترقی پاتے ہیں، اس سے اگلے عہدے پر ترقی پاتے ہیں، تو آپ کو کچھ سرکاری اعزازات اور کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز میں چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں، یعنی پلاٹ ملتا ہے، زمین ملتی ہے، پھر اس کے بعد کمرشل زمین ہوئی، کچھ ریزیڈینشل زمین ہوئی، یہ ملتی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ غالباً اس جگہ جہاں پر آپ پھر بریگیڈیئر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر ہوتا ہے۔ اور جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں بطور لیفٹیننٹ جنرل، بطور جنرل، بطور میجر جنرل، تو جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی کتاب ملٹری انک ہو یا اس کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بہت زبردست ہیں۔ تو یہاں سے کمی کیجیے، اور یہاں سے کمی کرنے کے بعد جو ہمارے سینئر موسٹ آفیسرز جو ہیں ان کو بھی قربانی دینی چاہیے، یہ قربانی دیں اور سپاہیوں کے لیے قربانی دیں۔ یہ جو بڑے بڑے شاندار گھر ہیں، یہاں قربانی اور یہاں کٹوتی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ڈی ایچ ایز کے لیے جو زمین لی جاتی ہے، یہاں کٹوتی ہونی چاہیے۔ ایک سپاہی کے لیے آئی ایم آل فار اٹ، فیصل واؤڈا کی بات سر آنکھوں پر بالکل ہونا چاہیے، تنخواہ ٹرپل کریں، ایک سپاہی کی تنخواہ ٹرپل کریں، جو نان آفیسر رینکس ہیں وہاں تنخواہیں ٹرپل کریں۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں فیصل واؤڈا صاحب کر رہے ہیں، تو ان میں کٹوتی اندر سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح سینئر موسٹ رینکس میں پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، ان کو کم کر کے جو نان آفیسر رینکس ہیں وہاں پر بھی شیئر کیا جائے گا، ان کو بھی ان میں شامل کیا جائے گا، تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، یہ کی جا سکتی ہے۔ فیصل واؤڈا کی بات پہ میں اس حوالے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تنخواہیں بھی ٹرپل ہونی چاہیے، ڈبل ہونی چاہیے۔ لیکن جو
سینئر موسٹ رینکس ہیں وہاں یہ جو پریولیجز ہیں، وہاں یہ جو دیگر چیزیں ملتی ہیں، ان میں کمی کر لی جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ ایک سوال کرتے ہیں اینڈ رائٹلی سو کہ وہ عہدے جو غیر فوجی عہدے ہیں، سویلین عہدے ہیں، وہاں پر فوجی افسران، ریٹائرڈ فوجی افسران آ کر کام کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ بات کرتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کسی بھی حاضر سروس آفیسر کے لیے پہلے سے اعلان کر دیا کہ یہ جب اس تاریخ کو ریٹائر ہوں گے تو اس تاریخ کو ریٹائر ہونے کے بعد اس عہدے پر یہ ذمہ داریاں انجام دیں گے، یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ یہ پھر فوج پر تنقید کی وجہ بنتا ہے۔ حکومتیں جب یہ کام کرتی ہیں تو حکومتوں کو یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، عمران خان صاحب کا جو کل بیان آیا تھا علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، جو عمران خان صاحب کا بیان کچھ میڈیا پر رپورٹ ہوا، وہ اب ہمارے سامنے بڑی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی بات کریں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو بادشاہ کا ٹائٹل لینا چاہیے، یہ بات کر کے بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان صاحب سیکھ نہیں رہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے، تو عمران خان صاحب کو ابھی کم از کم 15-20 سال جیل میں رہنا چاہیے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے بات کی ہے، یہ ان کی رائے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم عدالتیں وغیرہ، ویسے بھی ہمارے یہاں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت ہی برا حال ہے کہ ان کو بالکل ہی فارغ کر دیتے ہیں، سارے اختیارات دے دیتے ہیں جاوید چودھری صاحب کو کہ آپ کو جس کو لٹکانا ہے، جس کو پھانسی دینی ہے، جس کو ساری زندگی کے لیے جیل میں رکھنا ہے، آپ فیصلہ کر دیں، آپ کی بات مان لی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کیا بتایا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا: مجھے آج خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کیے گئے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے تفصیلات پتہ چلیں۔ میں ان ڈرون حملوں میں پاکستانی معصوم شہریوں کی شہادت پر نہایت رنجیدہ ہوں، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان ڈرون حملوں کو فوری طور پر رکوائیں۔ ڈرون حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے۔ ہماری کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد پاکستان میں امریکی ڈرون حملے رکے تھے۔ اگر آپ دہشت گردی کے خلاف ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے گھروں پر بم مت گرائیں۔ پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے: ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے۔ ویسے بہتر تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی جگہ خود کو بادشاہ کا ٹائٹل دیتے، کیونکہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور جنگل کے قانون میں تو بادشاہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں: میرے ساتھ جو ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ ڈیل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہماری فورسز خصوصاً ایئر فورس نے جس طرح مودی کے عزائم کو ناکام بنایا، اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ وہ اب مزید حماقت کرے گا، جس کے لیے ہمیں بطور قوم تیار رہنا چاہیے۔ میں خود اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فکر ہے، تو آ کر بات کریں۔ اس وقت ملک کو بیرونی خطرات، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معیشت کی بحالی کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں نہ پہلے اپنے لیے کچھ مانگ رہا تھا، نہ اب مانگوں گا۔ پاکستان میں اس وقت ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں۔ یہی نظام کی بڑی خرابی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے کل کوٹ ان کوٹ کی بھی تھی۔ جمہوریت دو بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے: قانون کی بالادستی، اخلاقی اقدار۔ آج جمہوریت کے ان دونوں ستونوں کو زمیں بوس کر دیا گیا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ جمہوریت کی روح کو کچلا جا رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا، تو انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آصف زرداری کی بہن کے خلاف 5 اپارٹمنٹس کا کیس نیب کے پاس ہے جو ملازمین کے نام پر ہیں۔ وہ خود ملک سے باہر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہباز شریف پر 22 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس کے باوجود اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں مضحکہ خیز ٹرائل دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ باقی جیل کی طرح جیل کوڈ بھی ایک کرنل کی مرضی سے چلائی جا رہی ہے۔ میری بہنوں اور وکلا تک کو کورٹ میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ میرے رفقا تک مجھ سے نہیں مل پا رہے۔ میرے بچوں سے کئی مہینے میری بات نہیں کروائی جاتی۔ میری کتابیں تک پہنچنے نہیں دی جاتی اور نہ ہی میرے ذاتی معالج تک رسائی دی جاتی ہے۔ یہ سب عدالتی احکامات اور قوانین کی مسلسل توہین ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی کل اڈیالہ جیل میں گفتگو ہے، جو اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دی گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔